Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 28. So today we are finalizing our topic, that is financial management in the international business. Before directly going to the lecture number 28, let me give you an overview what we discussed so that we can make a connection between 27 and 28. So we are basically discussing about financial management in international business. We had three steps. International investment decisions. We discussed this in detail, decisions about what to finance, financing decisions how about how to finance these decisions, then management, money management decisions, that explains that how to manage the firm's financial resources most efficiently. So in my previous lecture, we discussed extensively about the minimizing cash balances. What is minimizing cash balances? We discussed it. किस तरीके से आपने वो आइडल कैश जो आपके पास पड़ी होती है अनयूटिलाइज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड, किस तरीके से आपने उसको मैनेज करना होता है. देन रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट हाउ यू हैव टू रिड्यूस योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट. If you do frequently your transactions, then you have to pay something either to the banks or the government. So that is much better for the multinational corporations to focus on multilateral netting. And we discussed this in detail कि किस तरह आप उसके नेट जो अमाउंट होती है कैसे ट्रीट करते हैं अपने जो पेरेंट कंपनी है उसको रिमिट करने के लिए. अगर आप जो कंटिन्यूस रेवेन्यू होता है वही आप ट्रांसमिट करते रहें, रेमिट करते रहें पेरेंट कंपनी को, और एक्सपेंसेस अगेन उनसे डिमांड करते रहें सब्सिडी कंपनी, देन इट विल गिव यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट. सो दिस इज मच बेटर फॉर यू टू ब्रिंग अ मल्टीलेटरल नेटिंग, कि आपने नेट अमाउंट जो कैलकुलेट करनी है आफ्टर मीटिंग योर ऑल एक्सपेंसेस, जो आपके पास नेट अमाउंट बच जाती है उसको आपने रिमिट करना है पेरेंट कंपनी को. देन वी हैव सीन अ टैक्स ऑब्जेक्टिव्स. टैक्स हमने देखा कि इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि टैक्सेस आर वेरीड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, टैक्स रिजीम्स आर वेरीड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, कि एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री में टैक्स जो स्लैब्स होती हैं, टैक्स जो रेट होते हैं डिफरेंट होते हैं. और हमने इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी किया था. आपने एक टेबल देखा था कि आपके पास डिफरेंट कंट्रीज थे और उनके डिफरेंट टैक्स रेट्स थे. अब जो हायर टैक्स रेट्स होते हैं, सम टाइम वी परसीव दैट कि यहां पर एफडीआईज जाना जरा डिफिकल्ट होगा. द रीजन इज दैट कि क्यों वो रिलेक्टेड होते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वहां पर इन्वेस्ट करने में, कि जो उनकी एफर्ट्स होती हैं, जो उन्होंने वहां पर एफर्ट्स इन्वेस्ट की हैं, उसका जो रिटर्न है उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारे का सारा रिटर्न किसके पास चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. अब जापान दैट इज चार्जिंग ऑलमोस्ट 41% ऑफ द रेवेन्यू. अब आप देखेंगे नेट प्रॉफिट का 41% अगर जापान की गवर्नमेंट ले रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि 100 अर्न किया और जस्ट 59 जो है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास जाएगा. 41% गवर्नमेंट ने ले लिया. दैट वाज वन एक्सट्रीम. द अदर एक्सट्रीम वाज द लोएस्ट वन दैट इज बीइंग चार्ज्ड इन आयरलैंड. They charge 12.5%. This is the lowest one what we have seen in our slide. कि 12.5% सबसे कम था. तो यहाँ पर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इनकरेज होती हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, कि उनको एटलीस्ट जो अर्न करेंगे उसका बहुत कम एज ए फॉर्म ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. इसमें फिर आपने फर्दर कैटेगरीज देखी कि टैक्स हेवंस क्या हैं, टैक्स डेफरल्स क्या हैं, टैक्स ट्रीटीज क्या हैं, ये सारी आपने डिटेल देखी है. जस्ट टू अवॉइड द टैक्सेस और जस्ट टू रिड्यूस द टैक्सेस, कि इन्वेस्टमेंट आपकी, फंड्स आपने लगाए, एफर्ट्स आपकी लगी, मैनेज आपने लिया और उसके बाद आपको बचे भी कुछ ना. सो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यूज डिफरेंट टेक्निक्स सो दैट दे कुड अवॉइड और रिड्यूस देयर टैक्स और उसका वो बेनिफिट ले. तो इसमें डिफरेंट जो उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो फुलफिल हो जाते हैं. हमने इसमें कुछ और चीजें भी देखी थी, जैसे डबल टैक्सेशन है, तो डबल टैक्सेशन से किस तरह बचा जा सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स वर बीइंग डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर. सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, मूविंग मनी अक्रॉस बॉर्डर्स. अब हम बात कर रहे हैं कि
parent company that resides in the UK and they have a subsidiary in Pakistan. So if subsidiary wants to remit money in UK, then how they will remit, اس کے کیا بینیفٹس ہوں گے, کیا آبجیکٹیوز ہوں گے, کیا اس کے پروز ہیں, کونس ہیں, کیا کیا چیزیں اس سے ایسوسیٹڈ ہیں, ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو اب اگر ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جو فنڈس ہیں ان کو ریمٹ کیا جا رہا ہے تو کس طریقے سے کیا جاتا ہے, there are a lot of things. So attaining efficiencies and reducing taxes, آپ نے فنڈس کو ٹرانسفر کرنا, پھر آپ نے ایفیشنسیز کو اچیو بھی کرنا ہے اور پلس اپنے ٹیکسز کو ریڈیوس بھی کرنا ہے. سو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ فرمز کین ٹرانسفر لیکوڈ فنڈز اکراس بارڈر وایا, کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں جن کے تھرو فنڈز کو ریمٹ کیا جا سکتا ہے. ون از یور ڈیویڈنڈ ریمیٹنسز. دس از اے ویری کامن کہ کوئی بھی انویسٹر فار ایگزامپل کسی اور کنٹری کے اندر اگر انویسٹ کرتا ہے تو ڈیویڈنڈ کی فارم میں اس کو ریمیٹنس کی جاتے ہیں. ایک تو یہ ہو جاتا ہے. دین رائلٹی پیمنٹس اینڈ فیس, یہ ادر فارم ہو جاتی ہے کہ رائلٹی پے کی جاتی ہے, ان کو فیس پے کی جاتی ہے. اس کو ڈسکس کریں گے لیٹر کہ کس طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے ڈیل. دین ٹرانسفر پرائسز, یہ بھی اگین ایک فارم آف موونگ فنڈس فرام ون کنٹری ٹو اندر. دین فرنٹنگ لونس, دس از اے فورتھ فارم آف یور موونگ فنڈس فرام ون کنٹری ٹو اندر. سو یہ آپ کے پاس 4 میتھڈز ہوتے ہیں. ان میں سب سے جو کامن ہے دیٹ از ڈیویڈنڈ ریمیٹنسز, سب سے زیادہ کامن جو یوز کیا جاتا ہے. باقی ایز سچ اتنی فیملیرٹی بھی نہیں ہے ان کے ساتھ کیونکہ ہم نے کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا اس کے بارے میں, باقی سبجیکٹس میں بھی نہیں پڑھتے. سو وی آر ڈسکسنگ ٹوڈے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ان کو ڈیل کیا جاتا ہے. ہمارے پاس جو موسٹ کامن چیز ہوتی ہے وہ ہے ڈیویڈنڈ. یہ ڈیویڈنڈ کے تھرو آپ پیمنٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آئی ایم پاکستانی اینڈ آئی ہیو purchased shares of UK company in UK that is registered in the London Stock Exchange. اب جو بھی وہاں سے مجھے پروفٹ ہوگا تو وہ کمپنی مجھے ریمٹ کرے گی ان دا فارم آف ڈیویڈنڈ. تو میں نے ظاہر ہے اس کے اگینسٹ ٹیکس پے کرنا ہوگا, وہاں پہ گورنمنٹ بھی ٹیکس پے کر رہی ہے, میں بھی پے کر رہا ہوں. یہ بڑا کامن ہے. یا پھر اگر UK کی کمپنی نے پاکستان کے اندر سبسڈری بنائی ہوئی ہے, پروفٹ ارن کیا, نیٹ پروفٹ ملا, ڈیویڈنڈ جو بھی تھا ظاہر ہے پیرنٹ کمپنی کو جائے گا, تو پھر وہ بھی ایک فارم ہے. اب اس طریقے سے بھی آپ فنڈز کو ریمٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی کمپنی نے ارن کیا وہ اپنی پیرنٹ کمپنی کو وہاں پر ریمٹ کرے گی. یہ ایک کامن فارم ہے جو ہر جگہ یوز کی جاتی ہے. باقی رائلٹی پیمنٹس اینڈ فیس, دس از ناٹ ایز کامن ایز ڈیویڈنڈ. ٹرانسفر پرائسز, اگین دس از ناٹ ایز کامن ایز ڈیویڈنڈ. اینڈ فرنٹنگ لونس, firms that use more than one of these techniques is using a practice called unbundling. اب یہ تھوڑا سا ایک نیا ورڈ ہمارے لیے آیا ہے کہ اگر فرم ایک سے زیادہ یعنی use more than one of these techniques, آپ کے پاس یہ 4 ٹیکنیکس ہیں جس میں آپ لیکوڈ فنڈس ٹرانسفر کرتے ہیں ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کے اندر. تو آپ کے پاس اگر ایک سے زیادہ آپ یوز کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی چینل, so that is called unbundling. اس کو انبنڈلنگ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈیویڈنڈ ریمیٹنس بھی یوز کر لیں, رائلٹی پیمنٹس بھی کر لیں, رائلٹی پیمنٹس پلس ٹرانسفر پرائسز کر لیں, یا ٹرانسفر پرائسز پلس فرنٹنگ لونز کر لیں, یا چاروں یوز کر لیں. وین یو سے کہ مور دین ون, یوز مور دین ون, تو آپ چاروں بھی کر سکتے ہیں. سو دس از کالڈ انبنڈلنگ. ان سب کو ٹیکنیکس کو آپ کہتے ہیں جب آپ یوز کر رہے ہو فنڈس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے, تو آپ کو انبنڈلنگ کہا جاتا ہے. ناؤ firms can transfer liquid funds across border using all of the following techniques except. اب ہم نے 4 پڑھ لی تھی, 4 آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ کون کون سی چیزیں تھی. اب ان 4 میں سے کوئی اگر ایک نہیں ہے تو that is an answer, کیونکہ وہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے except. So these are the questions being asked in NTS tests, یا اس سے ریلیونٹ جو ہے نا وہ آپ کے MCQs ہوتے ہیں ان میں سے پوچھا جاتا ہے اس طرح کے ورڈ لگا کے except, کہ یہ سارے کے سارے ہیں لیکن کون سا نہیں ہے. That is not the part of that answer. تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ باقی سب اس سے ریلیونٹ ہیں, کون سا ریلیونٹ نہیں ہے وہ آپ نے یہاں پہ سے یہاں فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا. سو آئی جسٹ ریپیٹ دس کوشچن اگین. Firms can transfer liquid funds across border using all of the following techniques except. ان سب کو یوز کیا جاتا ہے سوائے کون سا ایک کے, ڈیویڈنڈ ریمیٹنسز وی اسٹڈیڈ, ہم نے پیچھے دیکھا ہے, دیٹ از اے پارٹ آف ڈیویڈنڈ funds transfer. Royalty payments and fees we have already seen کہ یہ بھی پارٹ ہے. Transfer prices again ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. Backing loans
یہ ہم نے نہیں پڑھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ پارٹ نہیں ہے. یعنی firms can transfer liquid funds across border using all of the following techniques. یہاں پر یہ ساری کی ساری ٹیکنیکس دیٹ از a liquid fund transfer ہوتی ہے across border, except فوکس اس کا اس ایریے پہ ہے کہ ایکسپٹ ان میں سے کون سا نہیں ہے. تو آپ کے پاس بینکنگ لونز ہیں. بینکنگ لون از ناٹ اے پارٹ آف ٹرانسفرنگ فنڈس فرام ون کنٹری ٹو اندر. آئی ہوپ کہ اب آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے. ناؤ coming towards the discussion of our topics, moving funds from one country to another, اس میں جو پہلا پارٹ تھا that was your dividend remittances. پہلا جو that you discussed which was dividend remittances. کہ the most common method of transferring funds from subsidiaries to the parent is through dividend. جو سب سے کامن میں نے آپ کو شروع میں بھی بتا دیا تھا کہ this is the most common component. This is the most common technique which is being used by the companies to transfer funds in the form of dividend. ڈیویڈنڈ کی فارم میں ہی آپ لیکوڈ فنڈز ٹرانسفر کرتے ہیں ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کے اندر. یعنی آپ سبسڈری میں فنڈز ٹرانسفر کرنے ہیں تو دیٹ وڈ بی ٹرانسفرڈ تھرو ڈیویڈنڈ. کہ آپ پیرنٹ کمپنی کیونکہ اونر ہے تو اونر کو ڈیویڈنڈ دیا جاتا ہے, تو پیرنٹ کمپنی کو ڈیویڈنڈ دیا جائے گا بائی دا سبسڈری کمپنی. So the relative attractiveness of dividend varies according to the tax regulations. اب یہاں پر وہ question یہ arise کر رہا ہے کہ attractiveness جو ہے آپ کی ڈیویڈنڈ کی it depends upon different circumstances. آپ پرائرٹی ڈیویڈنڈ کو کیوں دیں گے, کب دیں گے اور کب نہیں دیں گے, یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ the relative attractiveness of dividend varies according to, اب وہ کیا ہے اکارڈنگ ٹو, وی ہیو 4 کنڈیشنز. ٹیکس ریگولیشنز, یعنی ہائی ٹیکس ریٹس میک دس لیس اٹریکٹیو. ظاہر ہے آپ ڈیویڈنڈ کے اوپر اگر بہت زیادہ ٹیکسز لگا دی جائیں تو اب ٹیکس کی فارم میں آپ کا جو ریونیو ہے وہ تو ریڈیوس ہو جائے گا. سو اٹ مینس دیٹ اف یو ہیو مور ٹیکسز دس ول ریڈیوس دا اٹریکٹیونیس آف ڈیویڈنڈ. ٹیکس آیا فار ایگزامپل, اب میں کہوں کہ جاپان کے اندر ڈیویڈنڈ کے اوپر ٹیکسز بہت زیادہ ہے 41% فار ایگزامپل, اور آئرلینڈ کے اندر 12.5% ہے. تو پھر آپ کے لیے جو آئرلینڈ ہے اس کے اندر ڈیویڈنڈ زیادہ اٹریکٹیو ہوگا اور جاپان کے اندر ڈیویڈنڈ کم اٹریکٹیو ہوگا, کیونکہ ایک جگہ پہ ٹیکسز زیادہ ہے دوسری جگہ پہ ٹیکسز کم ہے. تو ٹیکسز بیسیکلی آپ کے ریونیوز کو کم کر دیتے ہیں. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو اٹریکٹیونیس ہے اس میتھڈ کی دیٹ depends mostly on your tax regulations. If you have more taxes, it will give you less attractiveness. If you have a less tax rates, then it will give you more attractiveness. So the foreign exchange risk, dividend might speed up in risky countries. اب یہاں پر وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ فورن ایکسچینج رسک, کیا فورن ایکسچینج رسک ہے؟ the volatility of your currencies. If your currencies are more volatile, it means it will discourage the dividend remittances. If your volatility is less, then it will give you a frequent dividend payments. آپ کی ٹرانسفر بڑا فریکوینٹ ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ کے دیکھیں کہ ایکسچینج ریٹ ہے فار ایگزامپل وہ کنٹینیوسلی ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے. اب یو کے اور پاکستان کا اگر کمپیریزن کریں تو پاک روپیز کنٹینیوسلی ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے, یا آپ یو کے اور آپ پاک روپیز اور یو ایس ڈالر کا اگر کمپیریزن کریں دیٹ از مور کامن, کیونکہ آپ کی جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ یو ایس ڈالر میں ہی نارملی ہوتی ہے. اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں پاکستان کے ساتھ تو ان 2008 یو ہیڈ 60 روپیز ڈالر. ایک ڈالر کے بدلے میں آپ کو پے کتنا کرنا پڑتا تھا؟ 60 روپیز. اب کتنا پے کرنا پڑتا ہے؟ مور اور لیس 100 روپیز. تو 40 روپیز کا ڈفرنس پڑ گیا, اتنی کرنسی آپ کی ڈیپریشیٹ ہوئی ہے. تو وہ یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ فورن ایکسچینج رسک ہے, ڈیویڈنڈ مائٹ اسپیڈ اپ ان رسکی کنٹریز. یہاں پر پھر وہ اس کا اسپیڈ آ جاتی ہے کہ فوراً ہی ڈیویڈنڈ پے کر دیا جائے تاکہ اس کو جتنا ڈیفر کریں گے اتنی کرنسی ڈیپریشیٹ ہوگی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اناؤنس کریں, پیمنٹ کر دیں, ڈیویڈنڈ کلیئر کر دیں, بجائے اس کے کہ آپ ڈیلے کریں گے, ڈیفر کریں گے تو آپ کی کرنسی ڈیپریشیٹ ہوتی جائے گی. اب کسی کو اگر $1000 مل رہا ہے تو اب
ہو سکتا ہے اس کو بعد میں $800 ملے, تو $200 کا تو نقصان ہو گیا اس کو. تو یہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یو جسٹ اسپیڈ اپ, کہ جہاں پر ایکسچینج ریٹ والیٹیلیٹی بہت زیادہ ہے وہاں پر جو ڈیویڈنڈ پیمنٹ ہے وہ اسپیڈ سے ہوتی ہے, تاکہ ڈیویڈنڈ اناؤنسمنٹ کے سے جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے اتنی ہی آپ کے جو ڈیویڈنڈ جو کرنسی میں کنورٹ ہونا ہے وہ آپ کا کام ہوتا جائے گا. دین ایج آف سبسڈری دیٹ از آلسو افیکٹڈ. وہ کس طرح افیکٹ ہوتی ہے؟ اولڈر سبسڈریز ریمٹ اے ہائر پرپورشن آف دیئر ارننگز ان دا ڈیویڈنڈ. اب جتنی پرانی, کیونکہ ظاہر ایک کمپنی میچور ہو چکی ہے, اس کی پروڈکٹ لائنز بڑھ چکی ہیں, ان کا ریونیو بڑھ گیا. ریونیو بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈیویڈنڈ زیادہ اناؤنس کرتے ہیں, ڈیویڈنڈ زیادہ پیمنٹ کرتے ہیں. اسمال فرمز جو ہوں گی یا جو انیشیل سٹیج پر ہوں گی, دے آر بیسکلی اسٹرگلنگ. وین دے اسٹرگل they have to invest a huge amount on their management skills, on their promotions. ان چیزوں کے لیے ان کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, ایڈورٹیزمنٹ کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. ابھی وہ ایکسپینشن سٹیج میں ہوتے ہیں تو ابھی وہ ڈیویڈنڈ اتنا زیادہ دے نہیں پاتے. سو وہ یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ if you have a older subsidiaries they remit more dividends, and if you have a small age, lesser age, then they remit a small amount of dividend to the parent company. کیونکہ ظاہر ہے ان کی ایکسپینشن میں ابھی خرچ ہونا ہے, ایکسپینسز وہاں پر ان کو انکر کرنے پڑیں گے, اس کے علاوہ ان کے اور زیادہ ایکسپینسز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اولڈر جتنی ہوگی اتنی میچورڈ ہوگی. اب اگر میں آپ کو نیسلے پاکستان کی ایگزامپل دوں تو اب آپ ان کی پروڈکٹ لائنز بھی دیکھیں کہ ان کے پاس پروڈکٹ لائنز کتنی ہیں, ٹھیک ہے. اور فردر یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے تو برانڈ نیم از آلریڈی اسٹیبلشڈ. اب برانڈ نیم کیونکہ آلریڈی بن چکا ہے تو اب ان کے لیے تھوڑا سا یہ ہوگا کہ وہ اس میں ان کو نئے سرے سے ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرنی پڑے گی, نئے سرے سے پروموشن نہیں کرنی پڑے گی. پیپل ول ایکسپٹ اٹ کہ نیسلے ہیز لانچڈ another product, so we will say Nestle must have launched a very good product that must be hygienic, اور اس میں ساری کوالٹیز ہوں گی جو لکھا ہوا ہوگا, دیٹ از اے پارٹ, کیونکہ انہوں نے آلریڈی اپنا برانڈ امیج ایک اسٹیبلش کر لیا ہوا ہے. جو نئی سبسڈری آئے گی انہوں نے مارکیٹ میں کمپیٹ بھی کرنا ہے, انہوں نے پروموشن بھی کرنی ہے, اپنے بزنس کو ایکسپینڈ بھی کرنا ہے, تو ان کا ڈیویڈنڈ کمپیریٹیولی کم ہوگا. تو وہ یہاں پر یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جتنی زیادہ پرانی سبسڈری ہوگی اتنی ہی زیادہ ان کے ڈیویڈنڈز زیادہ ہوں گے. دا ایکسٹینٹ آف لوکل ایکوٹی پارٹیسپیشن. واٹ از دس ایکسٹینٹ آف لوکل ایکوٹی پارٹیسپیشن؟ شروع میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مائنورٹی انٹرسٹ ہولڈرز بھی ہوتے ہیں. When a company is not owning 100% shares, when a parent company is not owning the wholly owned subsidiary, اس میں سے اب کچھ کنٹریز کی ریگولیشنز بھی ہوتے ہیں کہ بھی 100% آپ اون ہی نہیں کر سکتے, کوئی بھی پیرنٹ کمپنی 100% اون نہیں کرے گی. اگر اون کرنا ہے تو 50 سے زیادہ 60-70%, کچھ باقی جو پرپورشن ہے اونرشپ کا وہ سبسڈی کا وہ ہوسٹ کنٹری کے پاس بھی ہونا چاہیے. اب اس کے اپنے بھی شیئر ہولڈرز ہوں گے. تو وہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ دا ایکسٹینٹ آف لوکل ایکوٹی پارٹیسپیشن. اب ظاہر اب وہ مائنورٹی انٹرسٹ ہولڈر ہو جائیں گے, جو پیرنٹ کمپنی ہے وہ میجورٹی شیئر ہولڈرز میں ہوگی. سو دا ایکسٹینٹ آف لوکل ایکوٹی پارٹیسپیشن, لوکل اونرز ڈیمانڈ فار ڈیویڈنڈ کم انٹو پلے. سو وہ کہتے ہیں کہ اب لوکل جو اونرز ہیں وہ بھی ڈیمانڈ کریں گے آپ سے ڈیویڈنڈ, صرف آپ نے سارے کا سارا پیرنٹ کو نہیں بھیج دینا. اب فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں پرپورشن کیا ہے 30-70, یعنی 70% از اونڈ بائی دا پیرنٹ کمپنی اینڈ 30% از اونڈ بائی دا ہوسٹ کنٹریز انویسٹرز. تو اب ظاہر ہے یہ جو 30% ہے دے ول آلسو ڈیمانڈ ڈیویڈنڈ. اب اگر 100% اون کیا ہوا ہوتا تو سارے کا سارا کس کے پاس جاتا؟ پیرنٹ کمپنی کے پاس. اب پیرنٹ کمپنی کے پاس صرف 70% جائے گا, باقی 30% کس کے پاس جائے گا؟ وہ لوکل انویسٹرز ہیں ان کے پاس جائے گا, جو مائنورٹی شیئر ہولڈرز ہیں ان کے پاس جائے گا. تو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے یہاں پہ کہ ڈیویڈنڈ ریمیٹنسز میں زیادہ ہو جانا یا کم ہو جانا, اٹ ڈیپینڈس اپون دیز 4 components. One is tax regulations, کہ آپ کے پاس ٹیکسز زیادہ ہے تو آپ کم ریمٹ کریں گے.
ڈیویڈنڈس کو. اگر آپ کے پاس ٹیکسز کم ہے تو آپ زیادہ کریں گے. دین فارن ایکسچینج رسک, آپ کے پاس کرنسی ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے تو آپ اناؤنس کرنے کے فوراً بعد ریمٹ کر دیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس کرنسی فلکچویٹ نہیں ہو رہی ہے تو یو کین ڈیفر اٹ, ڈیلے کر سکتے ہیں, ٹائم لگ سکتا ہے. دین دا ایج آف سبسڈری, ہم نے کہا کہ جی جتنی زیادہ سبسڈری پرانی ہوتی جائے گی, بزنس بڑا ہوا ہے اس کی برانڈ امیج بڑا ہوا ہے, اس کو فردر ایکسپینشن کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو ان کے ایکسپینڈیچرز کم ہوں گے تو ان کا ڈیویڈنڈ زیادہ ہوگا. That would be remitted to the parent company. And finally the extent of local equity participation, کہ اگر لوکل بھی انویسٹرز ہیں تو آپ نے پھر اپنے ٹوٹل ڈیویڈنڈ کا 30%, فار ایگزامپل انویسٹر ہیں تو 30% ان کو دینا ہوگا, 70% آپ نے پیرنٹ کمپنی کو دینا ہوگا. اب اگر 100% ہوتا تو 100% ہی زیادہ ریمٹ ہو جاتا. اب کتنا ہوگا 100 میں سے 70%, تو your dividend is reduced. So this is about dividend remittances. Second one was royalty payments and fees. This is again the second form of your liquid funds transfer across the countries. Royalties کیا ہوتی ہیں؟ Sometime we heard about royalties. ہم اکثر نیوز میں بھی سنتے ہیں کہ رائلٹی پے کی گئی ہے دوسرے صوبے کے اندر, یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. Basically what is a royalty? Royalty represents the remuneration paid to the owner of a technology, patent or a trade names for the use of that technology or the right to manufacture and sell product under those patents or trade names. اب اگر آپ کو میں آسان لفظوں میں بتانے کی کوشش کروں کہ آپ نے ایک فیس پے کرنا ہوتی ہے. کس چیز کی فیس پے کرنا ہوتی ہے؟ کہ جو اونر ہے, اونر نے آپ کو ٹیکنالوجی دی, یا آپ کو اپنا برانڈ نیم دیا, یا آپ کو اپنا لائسنس دیا, آپ کو جگہ دی, کچھ بھی دیا, اور اب آپ وہاں پر اپنا بزنس کر رہے ہیں. لیکن ٹیکنالوجی کس کی یوز کر رہے ہیں؟ پیرنٹ کی. آپ ان کے جو پروسیس کس کا یوز کر رہے ہیں؟ پیرنٹ کا. آپ نے نیم کس کا یوز کیا ہے؟ پیرنٹ کا. اب ان ساری چیزوں کے اگینسٹ آپ ان کو کوئی فیس دیتے ہیں, دیٹ از اے رائلٹی فیس. اب اگر میں کہوں, اس کو بتاؤں کہ فار ایگزامپل کسی کی جو ایک لینڈ ہوتی ہے وہاں پر اگر کوئی گیس وغیرہ کے ریزروائرز آ جاتے ہیں تو ان کو پھر رائلٹی پے کی جاتی ہے کہ آپ نے وہ سپیس لے لی. ریزروائرز جتنے بھی ہوں گے وہ گورنمنٹ کے ہوں گے, وہ اسٹیٹ کے ہوتے ہیں. تو اب ظاہر ہے اس جگہ کی اونرشپ کس کے پاس تھی؟ کسی اور بندے کے پاس تھی. تو اب آپ اس کو رائلٹی پے کر رہے ہیں اس جگہ کی, لیکن ریسورسز کس کے ہیں؟ وہ اسٹیٹ کے ہیں. تو ریسورسز کی اونرشپ کس کے پاس ہے؟ اسٹیٹ کے پاس ہوگی. جو جگہ کس کی تھی؟ وہ اس اسپیسیفک پرسن کی تھی. تو آپ اس کو رائلٹی پے کرتے ہیں اس جگہ کی یوزج کے لیے. تو سیم یہاں پر بزنس کانٹیکسٹ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ ریمونریشن پے کی جاتی ہے اونر کو. اونر کون ہے؟ پیرنٹ کمپنی ہے. ان کی ٹیکنالوجی کے اگینسٹ دیٹ ہی دس پیرنٹ کمپنی ہیز پرووائڈیڈ. پیٹنٹس ہوتے ہیں, ٹریڈ نیمز ہوتے ہیں, ان کو یوز کرنے کی آپ نے ان کو فی پے کرنی ہے, دیٹ از یور رائلٹی فی. اب پاکستان میں فار ایگزامپل میکڈونلڈس ہے. اب میکڈونلڈس کوئی اور میکڈونلڈس کے نام سے اپنا بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ رجسٹرڈ ہے, اور پھر وہ جس طریقے سے انہوں نے ایم لکھا ہوتا ہے میکڈونلڈس کا, یہ سٹائل سے لکھا ہوتا ہے, وہ کوئی اور اس کو کاپی نہیں کر سکتا. اب آپ پیرنٹ کے پاس جائیں گے, اسے کہیں گے کہ آئی وانٹ ٹو اوپن میکڈونلڈس, گیو می دا ٹیکنالوجی, گیو می یور ٹریڈ نیم, گیو می یور ٹریڈ مارک, آئی ول پے یو اگینسٹ آل دیز تھنگس. تو پھر وہ فیس چارج کریں گے. یہ ان کی اینول فیس بھی ہوتی ہے, سبسکرپشن فی بھی ہوتی ہے, آپ وہ پے کریں گے, اور اس کے بعد وہ آپ کو الاؤ کر دے گا کہ اوکے ناؤ یو کین یوز مائی نیم, یو کین یوز مائی ٹیکنالوجی, اینڈ دین یو کین یوز مائی ٹریڈ نیم. جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ اب یوز کر سکتے ہیں. تو پھر یہ آپ کی, اب کوئی اگر وہ بغیر اجازت کے یوز کرے گا اس کا نیم, اس کا ٹریڈ مارک, اس کی ٹیکنالوجی, تو پھر جو پیرنٹ کمپنی کین سیو آن دا ادر پرسن, دوز ہو آر یوزنگ دیئر نیم, ٹریڈ مارک, پیٹنٹس جو بھی ہے, اس کے اگینسٹ سیو, کیونکہ یہ ایک لیگل رائٹ ہوتا ہے پیرنٹ کے پاس کہ وہ کسی اور کو الاؤ نہ کرے, کیونکہ اس نے گورنمنٹ کو فی پے کی ہے اس کے اگینسٹ.
تاکہ اس کا یہ برانڈ نیم ہے, اس کے جو پیٹنٹ ہے, اس کی جو ٹیکنالوجی ہے, وہ کوئی اور کاپی نہ کر سکے. تو آپ اگر اس کو یوز کریں گے تو آپ نے اس کے اگینسٹ ان کو فیس پے کرنا ہوگی, دیٹ از یور رائلٹی فی. سو موسٹ پیرنٹ کمپنیز چارج سبسڈریز رائلٹیز فار دا ٹیکنالوجی, پیٹنٹ اور ٹریڈ نیمز ٹرانسفر ٹو دیم. یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ کہ کیا مطلب ہے اس کا, کہ اب سبسڈریز کو بیسیکلی ہے اونرشپ کس کی, پیرنٹ کی ہے, لیکن پیرنٹ اس سے اپنا نیم یوز کرنے کا, اپنی ٹیکنالوجیز کو دینے کا, اس کا پیٹنٹس دینے کا, ان سے فیس چارج کر رہی ہے. اب پروفٹ ہوگا وہ بھی پیرنٹ کا, اور جو سبسکرپشن اس کی رائلٹی فیس ہوتی ہے وہ بھی کس کی, وہ بھی پیرنٹ کی ہوگی. تو دس از اے بیسک ڈفرنس بٹوین بوتھ. سو royalties can be levied as a fixed amount per unit or as a percentage of gross revenue. تو آپ کسی بھی طریقے سے it depends upon the contract between both parties, subsidiaries and the parent company. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپس میں کیا کانٹریکٹ ہوا ہے, کیا لیگل بائنڈنگز ہیں دونوں کے درمیان. اب ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ آپ 100 آئٹمس بیچیں گے تو پر آئٹم ہم آپ سے 10 روپیز چارج کریں گے, تو اب 100 into 10 آپ نے ان کو 1000 پے کرنا ہوگا. 1 لاکھ آپ نے کیا ہے تو 10 لاکھ آپ کو پے کرنا پڑے گا. اب یہ سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سرکمسٹانسز کیا ہے. اب جہاں پر سیل زیادہ تو دے کین چارج دا پر یونٹ کاسٹ, پر یونٹ رائلٹی فی اس طرح چارج کر سکتے ہیں. اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. یا پھر اگر کاؤنٹنگ ایزی نہیں ہے کہ آپ نے کتنے یونٹ بنائے ہیں اور کتنے یونٹ سیل کیے, یہ ڈیفیکلٹ ہے آپ کے لیے, تو پھر وہ کہیں گے کہ جو آپ نے ریونیو ارن کیا ہے اس ریونیو کا 10% آپ نے ہمیں دینا ہے. تو اب دوسری پاسبلٹی ہو سکتی ہے. سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیچر آف بزنس کیا ہے. اب فار ایگزامپل پیپسی کے پاکستان میں اگر کوئی رائلٹی فی پے کی جا رہی ہو, اب پاکستان میں اگر کوئی رائلٹی فی پے کی جا رہی ہے تو وہ پر بوٹل تو چارج نہیں کریں گے. وہ جو آپ کی 1.5 لیٹر کا بھی اس میں پیکج ہے, اس میں آپ کے پاس 1 لیٹر کا بھی پیکج موجود ہے, اس میں 250 ml کا بھی پیکج موجود ہے, تو پر یونٹ تو چارج نہیں کی جا سکتی. جو پیپسی کمپنی ہے وہ تو اس طرح چارج نہیں کرے گی. دے ول چارج آن دا پرسنٹیج تھرو ریونیو, کہ وہ پرسنٹیج لگائیں گے اور اس کے تھرو چارج کر لیں گے کہ آپ نے اتنا, ہمیں جتنا ریونیو ہوگا اس کا آپ نے 10% یا 15% آپ نے ہمیں دینا ہوگا. تو اس کے تھرو وہ اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. ان کا آپس میں جو میں نے بتایا آپ کو کہ اٹ ڈیپینڈس اپون دا کانٹریکٹنگ پارٹیز, کہ آپس میں ان کو کانٹریکٹ کیا ہو رہا ہے. سو a fee is compensation for professional services or expertise supplied to a foreign subsidiary by the parent company or another subsidiary. تو یہ درمیان میں وہ فیس ہے, بیسیکلی دس از a compensation. اب یہاں پہ اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کمپنسیشن ہوتی ہے آپ کی, یہ دیٹ کوڈ بی یور فی جو چارج کی جاتی ہے. یہ 10% جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کمپنسیشن ہے, ڈیفینیٹلی جو ٹیکنالوجی پرووائڈ کی ہے, کس نے ٹیکنالوجی پرووائڈ کی ہے, یہ پیرنٹ نے پرووائڈ کی ہے, اس کے اگینسٹ وہ چارج کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر اس نے ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ پیرنٹ کمپنی یا اندر سبسڈری. اب فار ایگزامپل یہ ایک پیرنٹ کمپنی ہے, اس کے پاس ایک کنٹری میں 2 سبسڈریز ہیں, یا کسی اور کنٹری کے اندر سبسڈری ہے, تو یہ بھی سبسڈری ہے, یہ بھی سبسڈری ہے. اب اگر ایک سبسڈری دوسری کو یہ ساری ٹیکنالوجی پرووائڈ کرتی ہے تو پھر اس کے اگینسٹ وہ فیس چارج کرے گی. وہ فیس آپ کی سروسز کے اگینسٹ ہو سکتی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی. ہو سکتا ہے کہ وہ بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے سارے کے سارے اپنی ایکسپرٹیز لگائیں, ان کو مینج کر کے دیں, یہ بھی ایک فارم آف ان کی ایکسپرٹیز پرووائڈ کی ہے انہوں نے, اس کے اگینسٹ وہ رائلٹی چارج کریں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم پرماننٹ چارج کریں گے تو وہ پرماننٹ ان کو دینا پڑے گی. اور اگر کہیں کہ 1 ٹائم دینی ہے آپ نے, 1 ٹائم ہوگی. لیکن ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ ٹیکنالوجی از آلویز یوزیبل. یہ نہیں ہے کہ آپ نے فرسٹ ٹائم لگا دی تو ٹیکنالوجی از اوور. نو, ٹیکنالوجی ول گیو یو اے ریونیو کانسٹینٹلی ایوری ایئر. آپ کنٹینیوسلی جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے تھرو دے رہے ہوتے ہیں. تو اب ٹیکنالوجی ظاہر ہے آپ کنٹینیوسلی یوز کر رہے ہیں تو آپ نے ٹیکنالوجی کی فیس کنٹینیوسلی ان کو پے کرنی ہوتی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دونوں کانٹریکٹنگ پارٹیز ہیں وہ اینولی چارج کرتے ہیں, سیمی اینولی چارج کرتے ہیں, کوارٹرلی چارج کرتے ہیں, اٹ ڈیپینڈس. ٹھیک ہے. سو رائلٹیز اینڈ فیس آر آفن ٹیکس ڈیڈکٹیبل لوکلی.
یہ یہاں پر ویری کرتا ہے کیونکہ ہم یو ایس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. وہ نارملی یہ کہتے ہیں کہ رائلٹیز اینڈ فیس آر آفن ٹیکس ڈیڈکٹیبل لوکلی. کیونکہ آپ نے فار ایگزامپل ریونیو ارن کیا ہے 1000 کا اور اس میں سے آپ نے 200 رائلٹی پے کر دی تو باقی آپ کے پاس 800 کی اماؤنٹ ہوگی. تو یہ رائلٹیز نام دے دیا انہوں نے, رائلٹیز اینڈ فیس کا نام دے دیے, لیکن ایکچولی ہے کیا یہ آپ کے ایکسپینسز ہی ہیں. ظاہر ایکسپینس ہے نا آپ کا, یہ کہ آپ ایکسپینس بیئر کر رہے ہیں. آپ نے کسی کو پیمنٹ کی, پیمنٹ از اے فارم آف ایکسپینس, اور وہ آپ کا ایک کانسٹنٹ ایکسپینس ہے یہ والا. اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے. ایکسپینسز آر آلویز ٹیکس ڈیڈکٹیبل. تو یہ فارم آف ایکسپینس ہی ہے آپ کا کہ آپ نے کسی کو پیمنٹ کی ہے, تو اس کو ایز اے پارٹ آف یور انکم اسٹیٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں اور اس کو آپ ایکسپینس میں مینشن کر کے اس کو اپنے ریونیو میں سے ڈیڈکٹ کرتے ہیں. جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا کہ 1000 ریونیو ہوا, اس میں 200 آپ کی رائلٹیز اور فیس تھی, وہ آپ نے پے کی ہے, اس کے بعد آپ کو 800 بچ گیا. دس از ناؤ 800 از یور ٹیکسیبل, یا اس پر آپ نے جو ریٹ آف ٹیکس ہے وہ چارج کریں گے, اس کے بعد آپ نے پیمنٹ کرنی ہوگی. ٹرانسفر پرائسز اگین a third form of your remittances. تیسرے فارم ہے فنڈز ٹرانسفر کی اکراس بارڈرز. پرائس ایٹ وچ goods and services are transferred between entities within the firm is transfer price. اب فرق کیا ہے؟ This is your within the firms. اب اس پوائنٹ کو یاد رکھیں اور اس کے بعد ہم اس کی فردر ڈسکشن کرتے ہیں. اگین آئی ریڈ دا پرائسز ایٹ وچ گوڈز اینڈ سروسز آر ٹرانسفرڈ بٹوین اینٹیز ود ان دا فرم از دا ٹرانسفر پرائس. اب پیرنٹ کمپنی نے گوڈز اور سروسز پرووائڈ کی سبسیڈری کو, تو اس کے اوپر انہوں نے پرائس چارج کرنی ہے ان پروڈکٹس یا سروسز کی. اب ود ان فرم ہو گیا نا. اب میں اگر کہوں آپ سے کہ ٹویوٹا موٹرز فار ایگزامپل, اس کی سبسیڈری پاکستان میں ٹویوٹا ڈائیہٹسو موٹرز کے نام سے. اب انجنز سارے کے سارے کہاں پہ بنتے ہیں؟ جاپان کے اندر. کون بناتا ہے؟ ٹویوٹا موٹرز بنا کے دیتا ہے, یا ڈائیہٹسو موٹرز بنا کے دیتا ہے. پاکستان میں تو انجنز نہیں بنتے, پاکستان میں تو صرف اس کی اسمبلنگ ہوتی ہے. اب وہاں سے آپ کے انجنز بن کے آ رہے ہیں, تو اب پاکستان کے اندر جو آئے گا تو اب جو انجن بنا ہے انجن کی پرائس ہوگی. دس پرائس وڈ بی پیڈ ٹو دا پیرنٹ کمپنی. اب یہ ود ان دا فرمز ہو گئی نا کہ آپ کے پاس پیرنٹ اور سبسیڈری. پیرنٹ کمپنی کون سی ہے؟ آپ کے پاس ٹویوٹا موٹرز ہے, اور اس کی اونرشپ میں کون سی کمپنی ہے؟ ٹویوٹا ڈائیہٹسو موٹرز. اب انجن کی جو پرائس تھی دیٹ پرائس وڈ بی پیڈ بائی دا سبسیڈری ٹو دا پیرنٹ کمپنی. تو یہ آپ کی بیسیکلی ٹرانسفر پرائسز ہوتی ہیں. سو آئی ہوپ کہ اب آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی کہ دا پرائسز ایٹ وچ گوڈز اینڈ سروسز آر ٹرانسفرڈ بٹوین اینٹیز ود ان دا فرم از دا ٹرانسفر پرائس. ٹرانسفر پرائسز کین بی مینیپولیٹڈ ٹو, اس کو بھی مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ اگین وی ہیو 4 points. ریڈیوس ٹیکس لائبلٹیز بائی شفٹنگ ارننگ فرام ہائی ٹیکس کنٹریز ٹو لو ٹیکس کنٹریز. اب آپ یہاں پر ٹیکس لائبلٹی کو کم کر سکتے ہیں. کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ پوائنٹ تو سمجھ آ گیا ہوگا آئی ہوپ کہ ٹرانسفر پرائسز کیا ہے. اب جتنی زیادہ ٹرانسفر پرائسز ہوں گی اتنی آپ کا ریونیو کم ہوتا جائے گا. اب اگر ٹویوٹا موٹرز فار ایگزامپل آئی جسٹ رائٹ کہ 1 lakh کا کوئی انجن ہے, 1 lakh روپیز کا کوئی انجن ہے, اگر اس کو 1.5 lakh میں کر دے تو ریونیو کم ہو جائے گا نا 50,000 سے. یعنی 1 lakh سے اب 1.5 lakh کا وہ انجن ہو گیا. تو سبسیڈری کے لیے وہ ایکسپینس میں انکریز آ گیا. ظاہر ہے اس کی جو کمپوننٹ تھا اس کی پرائس بڑھ گئی ہے, اس کی کاسٹ آف جو را مٹیریل تھا, کاسٹ آف کمپوننٹس تھا, وہ اس کی پرائسز ہائی ہو گئی ہے. اب پرائس ہائی ہونے سے کیا ہوگا؟ اس کا ایکسپینس بڑھ گیا. ایکسپینس بڑھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا ریونیو کم ہو جائے گا. تو آپ ڈفرنٹ
طریقے سے مینیپولیٹ کر کے اپنے ریونیو کو کم شو کرتے ہیں تاکہ آپ کو ٹیکس کی لائبلٹی کم پے ٹیکس کی لائبلٹی آپ کے اوپر کم ہو, آپ کو کم ٹیکس پے کرنا پڑے. تو وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ٹرانسفر پرائسز کین بی مینیپولیٹڈ ٹو ریڈیوس ٹیکس لائبلٹیز بائی شفٹنگ ارننگ فرام ہائی ٹیکس کنٹریز ٹو لو ٹیکس کنٹریز. اب پاکستان میں فار ایگزامپل مے بی آئی شوڈ رائٹ کہ 40% ٹیکس ریٹ ہے اور انڈیا کے اندر 20% ٹیکس ریٹ ہے. تو یہاں پہ وہ ہائی چارج کر لیں گے پرائس کو اور یہاں پر لو چارج کر لیں گے. تو کیا ہوا کہ ہائی ٹیکس سے لو ٹیکس کنٹریز کی طرف آپ نے شفٹنگ کر دی اور آپ نے صرف جو کیلکولیشنز ہے اس کو آپ نے مینیپولیٹ کیا اور اس کے تھرو آپ نے ٹیکس لائبلٹی اپنی کم کر لی ہے. دین move funds out of the country where a significant currency devaluation is expected. آپ ٹرانسفر پرائسز کے تھرو اب آپ دیکھیں کہ ٹویوٹا موٹرز جہاں پر آپ اگر کچھ سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو جو ایکسل آئی تھی یا جی ایل آئی ٹویوٹا کرولا تھی وہ آپ کو 10 لاکھ روپے کی مل جاتی تھی. اب آپ کو کتنے کی مل رہی ہے؟ 16 سے 17 لاکھ یا 18 لاکھ روپے پر پہنچی ہوئی ہے وہ گاڑی. تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ جہاں پر کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو فوراً ہی آپ اس کا بینیفٹ لینے کے لیے پرائسز ہائی کرتے ہیں اور وہاں سے اپنی کرنسی نکال لیتے ہیں کہ موو فنڈز آؤٹ آف دا کنٹری. آپ فوراً ہی وہاں اس کنٹری سے اپنے فنڈز نکال لیتے ہیں ویئر سگنیفیکنٹ کرنسی ڈی ویلیویشن از ایکسپیکٹڈ. کیونکہ کرنسی ڈی ویلیو آپ کو پروفٹ تھا فار ایگزامپل 1 لاکھ روپیہ, کرنسی ڈی ویلیو اب 1 لاکھ کے بدلے میں ایک ان کو جاپنیز ین ملتے تھے. اب اگر 1 لاکھ سے 80,000 پہ چلی گئی ہے تو اب ان کو کتنے ملیں گے؟ 80,000 ان کو جاپنیز ین ملیں گے, یعنی ان کو 20,000 جاپنیز ین ختم ہو گئے. کیوں ختم ہو گئے؟ آپ کی کرنسی ڈی ویلیو کہ پاکستان میں اگر پرائسز سیم رہتی ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان پیرنٹ کمپنی کو ہوگا, کیونکہ جب آپ کرنسی ٹرانسفر کریں گے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کے اندر تو آپ کو الٹیمیٹلی آپ کو وہاں پر لاس ہوگا اور وہ لاس آپ کے ریونیو کو ریڈیوس کرے گا. تو وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ٹرانسفر پرائسز کین بی مینیپولیٹڈ ٹو موو فنڈز آؤٹ آف دا کنٹری, کیونکہ آپ پرائسز بڑھا دیں گی. آپ پرائسز جب بڑھائیں گے تو وہاں پر جو آپ کی ان کا ایکسپینس بڑھے گا. ایکسپینس الٹیمیٹلی وہاں پر ایک تو ریونیو کم شو کرے گا, دوسرا آپ نے فوراً ہی پیسے نکال لیے کہ آپ کا 1 لاکھ روپے کا وہ انجن تھا, اب آپ 1.5 لاکھ روپے کا وہاں پہ اس کنٹری کے میں جو آپ کی سبسڈری ہے اس کو سیل کریں تو آپ نے 50,000 ایکسٹرا چارج کر کے فنڈز اپنے وہاں سے نکال لیے. سو موو فنڈز فرام اے سبسڈری ٹو اے پیرنٹ وین ڈیویڈنڈز آر ریسٹرکٹڈ بائی دا ہوسٹ گورنمنٹ. اب کیا ہوا کہ اس طریقے سے بھی مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ٹرانسفر پرائسز میں کہ آپ پرائسز بڑھا دیتے ہیں پروڈکٹ کی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جی 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے کے آپ نے وہ انجن کر دیا, آپ کتنے کا سیل کر رہے ہیں سبسڈری کو؟ آپ 1.5 لاکھ روپے کا انسٹیڈ آف 1 لاکھ. تو آپ نے وہ اس کو 1.5 لاکھ میں سیل کر دیا. اب اگر ڈیویڈنڈ کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ نے بہت زیادہ ٹیکس لگایا ہوا ہوتا, ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہوتا, تو انہوں نے ادر مینز یوز کیے اور ریونیو اپنے پاس لے گئے. اب اگر وہ 1 لاکھ کا ہی رہتا فار ایگزامپل 1 لاکھ کا ہی انجن ہوتا تو 1 لاکھ ٹرانسفر ہونا تھا پیرنٹ کو, اب وہ 1.5 یعنی 1.5 لاکھ کا وہ ہو چکا ہے تو وہ اب پیرنٹ کے پاس 1.5 لاکھ روپے جا رہا ہے, 50,000 ان کے پاس اب ایکسٹرا اماؤنٹ چلی گئی ہے. اب یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ جہاں پر ڈیویڈنڈ کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسز لگائے ہوں تو اب انہیں ڈیویڈنڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے 50,000 پر انجن ایکسٹرا چارج کر لیا ہوا ہے. تو موو فنڈز فرام ا سبسڈی ٹو پیرنٹ وین ڈیویڈنڈز آر ریسٹرکشن ہو یا ٹیکسز ان کے اوپر زیادہ ہو ان کو بلاک کر دیے جائے, یا اس طرح کی کوئی گورنمنٹ نے ریسٹرکشن لگائی ہو کہ آپ ڈیویڈنڈ موو کریں گے تو ٹیکس زیادہ پے کرنے پڑیں گے, یا آپ ڈیویڈنڈ زیادہ نہیں دے سکتے, ڈیویڈنڈ آپ پیرنٹ کمپنی میں بھیج ہی نہیں سکتے, تو پھر آپ تھرو ٹیکنالوجی آپ جو آپ کے پاس پروڈکٹ ہے جو آپ نے پیرنٹ نے سبسڈی کو دینی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ اس طریقے سے اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, پرائس ہائی کر دیتے ہیں تاکہ وہ فنڈز واپس پیرنٹ کے پاس چلے جائیں. سو the fourth one is reduce import duties when an ad valorem tariff is in effect. Ad valorem کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی this is a kind of tax
یہ امپوز کیا جاتا ہے آپ کے امپورٹ ڈیوٹیز کے اوپر. تو آپ کیا کرتے ہیں وہ کہ آپ کے پاس اگر یہ ایڈ ویلورم ٹیکس لگ گیا ہوا ہے, آپ نے ظاہر ہے گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ ٹیکسز لگاتی ہیں, تو آپ اگر پرائسز بڑھا دیتے ہیں سبسڈری کے اوپر تو آپ اس کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ایڈ ویلورم ٹیکس لگا ہے یہ دس از اے کائنڈ آف امپورٹ ڈیوٹیز, یہ امپورٹ ڈیوٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لگا دی جاتی ہیں, تو آپ اس کو ریکور کر لیتے ہیں پرائسز ہائی کر کے کہ آپ کے فار ایگزامپل پرائس آپ نے, جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1 لاکھ روپے کی آپ نے پرائس چارج کرنی تھی, اب آپ نے اس کو 1,50,000 کر دیا ہوا ہے, یعنی 50,000 ایڈ کر دیا, تو آپ کو جو ٹیکس دینا پڑتا تھا وہ آپ نے ایسے ہی ریکور کر لیا. تو آپ نے ادر مینز یوز کر کے آپ نے اپنے ریونیو کو ریڈیوس ہونے سے بچا لیا. سو ریڈیوس امپورٹ ڈیوٹیز وین ایڈ ویلورم ٹیرف از ان افیکٹ. آپ ایڈ ویلورم ٹیکس لگتا ہے تو آپ نے پرائسز ہائی کیے اور اس سے بینیفٹ لے لیا ہوا ہے. سو ٹرانسفر پرائسنگ کین بی پرابلمٹک. آپ نے پرائسز کم کر دی یا زیادہ کر دی, آپ نے چوز کیا ہے ٹرانسفر پرائسز کو, وہ آپ کے لیے پرابلمٹک کس طرح ہو سکتی ہیں. گورنمنٹ تھنک دے آر بینگ چیٹڈ آؤٹ آف دا لیجیٹیمیٹ انکم. اب جب گورنمنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی لیجیٹیمیٹ انکم ہے اس کے اگینسٹ یہ کام کیا جا رہا ہے, ایکچوئل ان کی انکم اتنی نہیں بنتی جتنی یہ زیادہ چارج کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ پھر اس کے اوپر ریسٹرکشنز بھی لگا سکتی ہے. گورنمنٹ بلیو فرمز آر بریکنگ دا اسپرٹ آف لا وین ٹرانسفر پرائسز آر یوز ٹو سرکمنٹ ریسٹرکشنز آف دا کیپٹل فلوز. سرکمنٹ کیا ہوا, یہ بیسیکلی اوور کم کرنے کے لیے ریسٹرکشنز کو گورنمنٹ نے ریسٹرکشنز لگائی, اب آپ نے ان ریسٹرکشنز کو اوور کم کرنے کے لیے ٹرانسفر پرائسز یوز کی, 1 لاکھ سے آپ 1,50,000 پہ چلے گئے. اب ڈیویڈنڈ آپ بھیج نہیں سکتے, جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا ہے پچھلی سلائیڈ میں کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹرانسفر ڈیویڈنڈس. سو دین دے go for our transfer prices, they charge 1,50,000 instead of 1 lakh. تو آپ نے 50,000 ایز اے ڈیویڈنڈ کی فارم میں لے گئے, لیکن آپ نے یوز کیا کیا ٹرانسفر پرائسز کو. تو پھر گورنمنٹ کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ لاز کے اگینسٹ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے. دین اٹ کمپلیکیٹس مینجمنٹ انسینٹیوز اینڈ پرفارمنس ایویلویشن. اب جو فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ ہے that is related with the government. گورنمنٹ جو ہے وہ جب دیکھتی ہے کہ they are using negative means, they can take some actions. کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں, وہ ان کے اوپر پابندی لگا سکتی ہے, اس میں ایک لمٹ لگا سکتی ہے کہ آپ اتنے ہی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں انجنز پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے, یا آپ نے پر پیس اتنی اماؤنٹ گورنمنٹ کو دینی ہوگی, بجائے کہ وہ ٹیکس وہاں سے لیتے ریونیو سے, انہوں نے ٹیکسز لگا دیے انجن کے اوپر. اس طریقے سے بھی یوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ گورنمنٹ بلیو کہ جی دے آر یوزنگ نیگیٹو مینس. یہ گورنمنٹ کو چیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم نے ڈیویڈنڈ پر پابندی لگائی ہے, ان کے اوپر ٹیکسز لگائے تو انہوں نے ادر مینس یوز کر لیے اماؤنٹ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے. یا تھرڈ ون میں کیا پرابلمٹک ہو سکتا ہے کہ جی آپ کس طریقے سے دیکھیں گے کہ ریونیو بہتر طریقے سے ارن کیا جا رہا ہے. سو اٹ کمپلیکیٹس مینجمنٹ انسینٹیوز. آپ نے مینجمنٹ کو انسینٹیوز دینا ہے تو یہ اس کے لیے ڈیفیکلٹی کر دیتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے پروڈکٹ کی پرائسز بڑی ہیں تو الٹیمیٹلی سیل بھی کم ہو سکتی ہے. تو یہ ان کی سیل کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی مینجمنٹ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے سیلز کم کیوں کی ہیں. یا اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں, آپ پرفارمنس ایویلویٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر آپ نے پرائسز ہائی کر دی ہیں تو ڈیفینیٹلی پروڈکٹ کی پرائس, الٹیمیٹ پروڈکٹ ہے جو فنش پروڈکٹ ہے اس کی پرائس ہائی ہو جائے گی. وہ ہائی ہوگی تو سیلز ہو سکتا ہے سوئچ کر جائے کسی اور کمپنی کی طرف. تو یہ پرابلمٹک ان کے لیے ہو سکتا ہے کام. دین فرنٹنگ لونز, دا ادر فارم آف یور کراس بارڈر ٹرانسفر آف فنڈس. فرنٹنگ لونز کیا ہوتے ہیں؟ فرنٹنگ لونز آر لونز بٹوین a parent and its subsidiary channeled through a financial intermediary using a large international bank. اب فرنٹنگ لونز کیا ہوئے, کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دس از بیسیکلی a loan between a parent and subsidiary. اب پیرنٹ کمپنی ایکچولی ان کو فنڈز پرووائڈ نہیں کر رہا, وہ دس از ناٹ a kind of investment, they are giving the loans to the subsidiary. اب کوئی بھی جاپنیز کمپنی ہے, اس نے سبسڈری پاکستان کے اندر بنائی, اسٹیبلش کی, اب انہوں نے فیکٹری انسٹال کرنی ہے
تو فیکٹری انسٹال کرنے کے لیے جاپنیز کمپنی کوئی اپنے طور پہ جاپنیز ین نہیں پاکستان میں بھیجے گی, بلکہ they will provide loans to the subsidiary company. We are not giving you any funds as an investment, but we are giving you the loan. ہم آپ کو لون پرووائڈ کر رہے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ چینلڈ تھرو فائنینشیل انٹرمیڈیری, درمیان میں کوئی ایسا فائنینشیل انسٹیٹیوشن لے آئیں گے جو ان کو لون پرووائڈ کرے گا. لون ایکچولی دے کون رہا ہے؟ پیرنٹ کمپنی دے رہی ہے. کس کو دے رہی ہے؟ سبسڈی کو دیے جا رہا ہے, لیکن درمیان میں ڈائریکٹ لون نہیں پرووائڈ کیا جا رہا. پیرنٹ کمپنی ڈائریکٹ لون نہیں دے رہی. ایک تو انہوں نے لون دیا ہے, انویسٹمنٹ نہیں کی کہ جی ان کو فنڈز پرووائڈ کر دیتے اور وہ فیکٹری انسٹال کر لیتے. انسٹیڈ دے پرووائڈڈ دا لون, لیکن ڈائریکٹ پیرنٹ سبسڈری کو لون پرووائڈ نہیں کر رہی کیونکہ ڈیفالٹ کر جائے سبسڈری. تو درمیان میں انہوں نے ایک مانیٹرنگ اتھارٹی رکھی کہ پیرنٹ نے کس کو لون دیا؟ بینک کو. اور بینک نے کس کو لون دیا؟ سبسڈری کو. اور درمیان میں یہ جو چینل آیا ہے یہ مانیٹر کرے گا کیونکہ اس نے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز امپلیمنٹ کرنے ہیں, اس نے اپنے پراپر جو ایک ایگریمنٹ ہے وہ سائن کروانا ہے سبسڈری کے ساتھ. ڈائریکٹ پیرنٹ اور سبسڈری کا لنک نہیں ہوا, درمیان میں ایک چینل آیا ہے جس کے تھرو پیرنٹ نے کنٹرول کیا ہے سبسڈری کو, کہ بجائے اس کے کہ وہ انڈر یوٹیلائز کریں فنڈز کو یا مس یوٹیلائز کریں فنڈز کو, درمیان میں ایک بینک شامل کیا, اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز لگائے بینک نے, اور اس کے بعد لون پرووائڈ کر دیا سبسڈری کو. تو دیٹ از اے فرنٹنگ لون. سو آئی جسٹ ریڈ اٹ اگین. فرنٹنگ لونز آر لونز بٹوین اے پیرنٹ اینڈ اٹس سبسڈری channeled through a financial intermediary, financial institutions, usually a large international bank. کوئی بھی جس کی برانچز پاکستان اور جاپان کے اندر ہو تو اس بینک کو یوز کر لیں گے وہ, کیونکہ اب ظاہرہ برانچ پاکستان کے اندر ہے, برانچ اسی طرح جاپان کے اندر ہے, تو ان کو درمیان میں کوئی تھرڈ پارٹی انوالو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سو فرم یوز فرنٹنگ لون ٹو سرکمنٹ, ایز آئی آلریڈی ٹولڈ یو, کہ اوور کم کرنے کے لیے, ٹو اوور کم ہوسٹ کنٹری ریسٹرکشنز آن دا ریمیٹنس آف فنڈز فرام اے فورن سبسڈری ٹو اے پیرنٹ. اب کیا ہوا یہاں پر ایک بینیفٹ آپ دیکھیں کہ پیرنٹ کمپنی اگر انویسٹمنٹ کرے سبسڈری میں, اور سبسڈری کہاں پر ہے؟ پاکستان کے اندر. اب انفلو تو دیٹ وڈ بی ایکسپٹڈ بائی دا ہوسٹ گورنمنٹ, جتنی بھی ایف ڈی آئیز ہیں ان کو تو بڑے اچھے طریقے سے وہ ایکسپٹ کریں گے, لیکن وہ کہیں گے کہ جو ریونیو ہے دیٹ ول ناٹ بی ریمیٹڈ بیک ٹو دا پیرنٹ کمپنی. یہ ریسٹرکشن لگا دی انہوں نے. اب جب یہ ریسٹرکشن لگتی ہے تو فنڈز سبسڈری پیرنٹ کو نہیں بھیج سکتی, جس طرح میں نے آپ کو اکثر اگزامپل دی اسپین کی, کہ اسپین ایکسپٹ ایف ڈی آئیز بٹ دے نیور الاؤ ٹو ریمٹ بیک دس دیئر ریونیو ٹو دا پیرنٹ کمپنی. تو پھر کیا ہوگا یہاں پر جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اب پیرنٹ کمپنی واپس لے گی فنڈز کو ان دا فارم آف لون پرووائڈ ٹو دا سبسڈری. اب یہاں پر گورنمنٹ اس کے اوپر ریسٹرکشنز بھی نہیں لگا سکتی, جو ہوسٹ گورنمنٹ ہے وہ ریسٹرکشن بھی نہیں لگا سکتی کہ آپ فنڈز واپس کر رہے ہیں پیرنٹ کو, کیونکہ سبسڈری تو لون پے بیک کر رہا ہے, لون پے بیک کے اوپر تو ریسٹرکشن لگ ہی نہیں سکتی ہیں. تو یہ انہوں نے ایک ایسا درمیان میں میتھڈ یوز کیا کہ فنڈز بھی واپس جا رہے ہیں, اس کے اوپر ریسٹرکشن بھی نہیں ہے, اور اسی طرح فنڈز پیرنٹ کمپنی کے محفوظ بھی ہیں. سو یو بیٹر انڈرسٹینڈ ناؤ کہ واٹ از بینیفٹ آف فرنٹنگ لونز, کہ یہاں پر ریمٹ کرنے میں, ریمٹ بیک کرنے میں پیرنٹ کمپنی کو بائی دا سبسڈری ڈیفیکلٹی بھی نہیں ہے, کوئی ریسٹرکشن بھی نہیں ہے. ادروائز اگر ان کو وہاں سے انویسٹمنٹ نکالنی ہوتی یا جو ریونیوز ہے وہ ریمٹ کرنے ہوتے تو اس کے اوپر پابندی لگ سکتی تھی, اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی جا سکتی تھی. لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ لون پرووائڈ کیا اور لون پے بیک ہو رہا ہے, تو درمیان میں گورنمنٹ اس کو ریسٹرکشن بھی نہیں لگا سکتی. دین ٹو گین ٹیکس ایڈوانٹیج, اگین دس از کالڈ اے ٹیکس شیلڈ. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ٹیکس شیلڈ, ٹیکس شیلڈ کے طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس کو, کہ آپ کی جو ٹیکسز ہوتے ہیں یہ آپ کے جو لونز بیسیکلی ہوتے ہیں, لونز آپ کے اوپر آپ نے انٹرسٹ پے کرنا ہوتا ہے, تو جو انٹرسٹ ہے آپ کا وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہوتا ہے. آپ نے ٹیکس پے کیا, اب آپ اس
جو آپ کی ٹیکس سلیبز ہے اس سے کم پہ آ گئے تو اب آپ کو لوور ٹیکس پے کرنا پڑے گا. تو یہ بھی اس کا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. سو دیز آر بیسیکلی دا کراس بارڈر فنڈس ٹرانسفر, جس میں ہم نے کون کون سے پڑھے ہیں. آئی جسٹ ری وزٹ دیم, ری میمورائز دیم, کہ آپ نے ڈویڈنڈ ریمیٹنسز پڑھا ہے, آپ کے پاس ٹرانسفر پرائسز ہیں, آپ کے پاس فرنٹنگ لونز ہیں. ان میتھڈس کے تھرو آپ اپنے فنڈس کو ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. A question again, as we have a tradition, the most common method of transferring funds from subsidiary to the parent is through. سب سے common method کون سا ہے؟ Do we have a dividend? Yes. Royalty payments and fees, transfer prices, backing loans. اس میں سے کون سا ہو سکتا ہے آپ کے پاس؟ جو سب سے common method ہے وہ آپ کے پاس اس وقت ڈیویڈنڈ کا ہوتا ہے کہ ڈیویڈنڈ کے تھرو ٹرانسفر کی جاتی ہے. یہ بھی جو رائلٹی پیمنٹس اینڈ فیس ہے دے آر ناٹ ایز کامن ایز ڈیویڈنڈ. ٹرانسفر پرائسز آر ناٹ ایز کامن ایز ڈیویڈنڈ ریمیٹنسز. بیکنگ لونز جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں ابھی, فرنٹنگ لونز وغیرہ, دے آر ناٹ ایز what I should say common as dividend remittances. Techniques for global money management. آپ کے پاس کون کون سی ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں؟ وہ فنڈس ٹرانسفر کے لیے تھا. اب آپ کے پاس ٹیکنیکس کون کون سی ہیں جس کے تھرو آپ گلوبل منی مینجمنٹ کر سکتے ہیں؟ 2 techniques used by the firms to manage their global cash resources. کون کون سی ہیں؟ One is your centralized depositories, other is multilateral netting. اس کے بارے میں تو ہم کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. جو سیکنڈ ہے ملٹی لیٹرل نیٹنگ. سینٹرلائزڈ ڈپازیٹریز کیا ہوتی ہیں؟ سو لیٹس موو ٹوورڈز اٹ. سینٹرلائزڈ depositories, all firms must maintain easily accessible cash balances. Firms must decide whether to hold cash balances at each subsidiary or at a centralized depository. یعنی فرمز نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ فرمز must decide whether to hold cash balances at each subsidiary or at a centralized depository. کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل this is your parent, اور اس کے بعد دس از 1 سبسڈری, ادر سبسڈری, 3rd سبسڈری. اب یہ آپ کے پاس یہ 3 سبسڈریز ہیں. تو اب سبسڈریز کیش بیلنسز اپنے پاس رکھیں یا پیرنٹ کو جمع کروا دیں. پیرنٹ ان کو پھر ٹرانسفر کرتا رہے گا جب ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی. اب سبسڈری کے پاس فنڈ زیادہ ہیں تو پیرنٹ کو جمع کروا دیں گے. اگر پیرنٹ کے پاس اب سبسڈری کو اگر ڈیمانڈ ہے فنڈز کی تو پھر پیرنٹ ان کو واپس بھیج دے گا. اب وہ بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہے کہ شوڈ دے کیپ individually or to the central depositories. Most firms prefer the latter for 3 reasons. یعنی centralized depositories کو accept کیا جاتا ہے, زیادہ preference کی دی جاتی ہے. اس کی کون کون سی reasons ہیں؟ Number 1, by pooling cash reserves centrally, firms can deposit larger amount and therefore can earn higher rate of interest. اب کیا ہوگا کہ ایک specific جگہ پر ڈپازٹ کروا دیا جائے گا. 3 سبسڈریز ہیں, ان کا ایک سینٹرلائز لوکیشن ہے جہاں پر جمع کروایا جائے گا. اب جتنا زیادہ آپ اماؤنٹ جمع کروائیں گے اتنی زیادہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ ملے گا. اب پول ہو گیا نا بیسیکلی کہ ایک سبسڈری جمع کروا رہی ہے, دوسری جمع کروا رہی ہے, تیسری جمع کروا رہی ہے. 10 سبسڈریز ہیں تو 10 نے ایک سینٹرلائز لوکیشن پر جمع کروا دیا ہوا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ان کے پاس اماؤنٹ اکٹھی بہت زیادہ ہو جائے گی, اور دوسرا ریٹ آف انٹرسٹ ان کو زیادہ ملے گا, بارگین کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. When centralized depositories are located in major financial centers, the firm has access to a greater variety of investment opportunities than a subsidiary would have. یعنی اب یہ کہ 10 سبسڈریز ایک جگہ پہ اپنے فنڈز جمع کروا رہی ہیں, تو اگر ایک سبسڈری کو زیادہ فنڈز چاہیے تو وہ وہاں سے جنریٹ کر سکتا ہے, بجائے اس کے کہ اپنے پاس تھوڑی سی اماؤنٹ ہوتی. اب فار ایگزامپل 10% جمع کروایا گیا ہے 10 سبسڈریز میں, تو 100% ہو گیا. اب 100% کو اویل کیا جا سکتا ہے, زیادہ اچھے طریقے سے اس کی انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, بیکاز یو ہیو مور فنڈز, یو ہیو مور اپرچونٹیز. آن دا ادر ہینڈ اگر اپنے پاس ہی رکھتے, وہ سینٹرلائز نہ کرتے, ڈی سینٹرلائزڈ ہوتا, تو کیا اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا کہ ایک فرم کے پاس صرف 10% فنڈز تھے, تو وہ 10% کے اندر ہی رہ کر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہو گیا سینٹرلائزڈ ہونے کا.
by pooling cash reserves. Pooling means you are collecting, you are making more. So firms can reduce the total size of readily cash pool and invest larger amount in a longer term less liquid accounts that have a higher interest rates. اب کیا ہوا کہ اب 100% ان کے پاس ریسورسز ہیں, تو ہو سکتا ہے اس میں سے 50% وہ کہیں کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے, 50% نہیں ہوتی. تو اب میں نے جس طرح شروع میں آپ کو بتایا کہ دے کین بارگین ہائی ریٹ آف انٹرسٹ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. دے سے کہ وی ول گیو یو دیز فنڈس فار 1 year rather than 6 months. اب ایک سال میں وہ کہیں گے کہ آپ کے پاس ایک سال, بینک کو فار ایگزامپل کہہ دیتے ہیں جہاں پہ جمع کروائے جاتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک سال کے لیے اپنے ڈپازٹ دے رہے ہیں, تو ناؤ یو ہیو ٹو پے اے ہائی ریٹ آف انٹرسٹ. اب اگر 10% پہ ہوتا تو وہ کتنا ہونا تھا ریٹ آف انٹرسٹ, فار ایگزامپل 5%. اب اگر وہ 50 لاکھ فار ایگزامپل 5 ملین جمع کروا رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہم آپ کو 50 لاکھ روپیز دے رہے ہیں, تو آپ نے ہمیں 5% نہیں, ایٹ لیسٹ ہمیں آپ 10% جو اس کے اوپر انٹرسٹ دیں گے. تو یہ اس کا ایک بینیفٹ ہو سکتا ہے وین یو گو فار اے سینٹرلائزڈ ڈپازیٹر. Sometimes government restrictions on cross-border capital flow limit the use of centralized depositories. یہ اس کے کچھ کونز ہو سکتے ہیں, کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کہ گورنمنٹ ریسٹرکشن لگا دیتی ہے کراس بارڈر کیپٹل فلوز کے اوپر, جو آپ کی سینٹرلائزڈ ڈپازیٹریز ہیں ان کو لمٹائز کر دیتی ہے, ان کی جو گرو ہے اس کو زیادہ نہیں ہونے دیتی. کہ جی فار ایگزامپل یو کے انہوں نے سلیکٹ کیا تھا, یو کے کا بینک تھا یو کے اندر, اب پاکستان میں بھی ادھر جمع کروایا جا رہا ہے, انڈیا کی سبسڈری وہ بھی وہیں پہ جمع کروا رہی ہے, نیپال کی سبسڈری وہ بھی اسی کے اندر جمع کروا رہی ہے. تو اب اگر گورنمنٹ ریسٹرکشنز لگا دیتی ہے تو دین اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ فار سینٹرل ڈپازیٹریز. فرمز مسٹ also be aware of the transaction cost involved in moving money in and out of the centralized depositories. Again, this is a very important factor. اس کو بھی سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. The reason is کہ آپ نے فنڈس ٹرانسفر کرنے, اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستانی کرنسیز کنٹینیوسلی ڈیپریسیٹنگ, تو اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ فار دا سبسڈری ان پاکستان دیٹ آلویز دے میک آؤٹ فلو اینڈ ان فلو, اور اس کی آپ کو ٹرانسفر فیس اچھی خاصی بیئر کرنی پڑتی ہے, آپ کو ٹرانزیکشن کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے, پلس جو آپ کا ایک جو بیڈ اینڈ آسک کا سپریڈ ہوتا ہے کرنسی کنورٹیبلٹی کا, وہ آپ کو آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے, آپ کے ریونیو کو ریڈیوس کر سکتا ہے. سو دس کوڈ بی این ایشو. دین یوز آف سینٹرل ڈپازیٹریز از ایکسپیکٹڈ ٹو انکریز thanks to the globalization of capital markets and the removal of barriers to free flow of capital across borders. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سینٹرل ڈپازیٹریز نے آپ کو ایٹ لیسٹ ایک انسینٹیو دیا ہوا ہے کہ اس سے گلوبلائزیشن میں انکریز آتا ہے, اور بیسیکلی ریزن ہی گلوبلائزیشن کی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے جو بیریئرز ہیں وہ ختم ہوئے ہیں, فلو فنڈز ہو رہا ہے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کے اندر, دوسرے سے تیسرے کے اندر, کہ ٹیکنالوجی نے آپ کو اتنا ایڈوانس کر دیا ہوا ہے کہ آپ جیسے فار ایگزامپل اگر میں کہوں کریڈٹ کارڈ, تو آپ نے اگر کوئی فارن کنٹری میں پیمنٹ کرنی ہے تو یو کین یوز سٹنگ آن اے کمپیوٹر یوزنگ انٹرنیٹ, آپ کہیں پہ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں, کوئی آپ کو پیمنٹ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے, ویسٹرن یونین کے تھرو کر سکتے ہیں, منی گرام کے ذریعے کر سکتے ہیں. دیر آر لاٹ آف آپشنز دیٹ یو ہیو. سو دیٹ از جسٹ بیکاز آف یور گلوبلائزیشن وچ ہیز ریڈیوسڈ بیسیکلی دا بیریئرز بٹوین دا کنٹریز. تو یہ اس سے سینٹرل ڈپازیٹریز بھی بڑا ہے, لوگوں نے فنڈس ٹرانسفر کرنے شروع کر دیے ہیں, اب ایک جگہ پیسے جمع ہو رہے ہیں تو دیٹ دیز فنڈس کین بی بیٹر یوٹیلائزڈ ان دا ادر کنٹریز اینڈ ایون ان دا ادر investment opportunities. The second technique was your multilateral netting. We have already discussed extensively about it کہ multilateral netting کیا ہوتی ہے. So let's move again, اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے کی جاتی ہے. Firms using multilateral netting can reduce the transaction cost associated with many transactions between subsidiaries. کیوں آپ ٹرانزیکشن کاسٹ کو کیوں کم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ایک نیٹ اماؤنٹ ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے رادر دین میکنگ آل دا ٹائم ٹرانزیکشنز. جتنی زیادہ ٹرانزیکشنز کریں گے بینک ول چارج دا سیم فیس سیم ٹرانزیکشن کاسٹ. ہر وقت آپ ریونیو آتا ہے, آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں, اس کو ریمٹ کرتے ہیں, بینک چارج کرتا ہے. ایکسپینسز کے لیے پیرنٹ کمپنی سبسڈری کو پیمنٹ کرتی ہے, اگین وہ آپ کے لیے ایک ٹرانزیکشن کاسٹ ہوئی, بینک اس کے لیے چارج کرے گا. سو ملٹی لیٹرل نیٹنگ ول گیو یو اے بینیفٹ آف reducing your transaction cost as well as your currency convertibility issue. So multilateral netting is an extension of bilateral netting. یہ multilateral netting آپ کا جو extension ہے bilateral netting. bilateral netting کیا ہے کہ آپ کے پاس دو
कंपनीज आपस में ट्रांजेक्शन कर रही हैं. लेकिन मल्टी लेटरल क्या हुआ? व्हेन यू हैव अ मोर मल्टी, यू हैव अ multilateral. So under bilateral netting, if a French subsidiary owes a Mexican subsidiary $6 million and the Mexican subsidiary simultaneously owes the French subsidiary $4 million, a bilateral settlement will be made with a single payment of $2 million. ये आपकी bilateral है. जिस तरह मैंने आपको बताया कि when there is involvement of only two companies, two countries, जब आपके पास दो से ज्यादा हो जाएंगे इट बिकम्स अ मल्टी, मोर देन टू. सो आपके पास नेट पेमेंट कितनी होगी अब? $2 million की. सो अंडर मल्टीलेटरल नेटिंग द कॉन्सेप्ट इज एक्सटेंडेड टू द मल्टीपल सब्सिडीज विद इन एन इंटरनेशनल बिजनेस. वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आपके पास मल्टीलेटरल नेटिंग है दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टू द मोर देन वन और मोर देन इवन टू सब्सिडीज अक्रॉस द वर्ल्ड. पूरे मतलब वर्ल्ड के अंदर इसकी आपस में ट्रांजैक्शंस के थ्रू आप डील कर सकते हैं. व्हेन दे फील, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर कम होती है तो इंडिया की जो नेट अमाउंट है वो पाकिस्तान में आ जाएगी, नेपाल की पाकिस्तान में आ जाएगी, देन पाकिस्तान से फिर यूके या जापान के अंदर आपस में ट्रांजैक्शन हो सकेगी. सो इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट की जाती है. मल्टीलेटरल नेटिंग इस तरीके से आपको बताया गया है. यू जस्ट सी द पिक्चर, किस तरीके से इसको डील किया गया है. आपके पास यू हैव जापानीज सब्सिडीज, कोरियन सब्सिडीज, चाइनीज सब्सिडीज, ताइवानीज. अब ये आपके पास 4 सब्सिडीज हैं. अब किस तरीके से इनकी ट्रांजैक्शन की जा रही है, किस तरीके से आपको नेट अमाउंट मिल रही है. थोड़ा सा आप इसको देखें कि यहां से कोरिया से कोरियन सब्सिडरी टू चाइनीज सब्सिडरी 4 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है आपके पास, और आपके पास चाइनीज सब्सिडरी से कोरियन सब्सिडीज 3 मिलियन की हुई. तो दरम्यान में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 मिलियन का. अगेन चाइनीज सब्सिडरी से ताइवानीज सब्सिडरीज 5 मिलियन की ट्रांजैक्शन है, और ताइवानीज से चाइनीज सब्सिडरी की तरफ कितने की ट्रांजैक्शन है? 3 मिलियन की. डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 मिलियन का. नाउ ताइवानीज सब्सिडरी से कोरियन सब्सिडरीज की तरफ कितने का है? 5 मिलियन की ट्रांजैक्शन है, और कोरियन से ताइवानीज की तरफ कितने की है? 6 की. डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 मिलियन का. नाउ चाइनीज सब्सिडरी से जापानीज सब्सिडरी की तरफ कितनी ट्रांजैक्शन है? 2 मिलियन की, 3 मिलियन की, और जापानीज से चाइनीज की तरफ कितने की है? 2 मिलियन की. डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 मिलियन का. अब ये देखें सारे की सारी, और ताइवानीज से अगेन जापानीज की तरफ कितना है? 1 मिलियन, और ताइवानीज से जापानीज की तरफ कितना है? 2 मिलियन का. और अब इस साइड पे आ जाएं आप, कोरिया से जापान 5 मिलियन, जापान से कोरिया 4 मिलियन. कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 मिलियन का. तो ये इस तरह की मल्टीलेटरल आपकी नेटिंग होती है कि एक सब्सिडरी दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और आपस में सब्सिडरीज की किस तरह से ट्रांजैक्शन होती है, और नेट अमाउंट कितनी बचती है. आपने देख लिया कि नेट कितनी बन रही है? 2 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, अगेन 1 मिलियन, फिर आपस में क्रॉस 2 मिलियन और 1 मिलियन. तो ये आपकी मल्टीलेटरल नेटिंग है. लेकिन अगर बाइलेटरल होती तो इसमें सिर्फ 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होते, कोरियन और चाइनीज या ताइवानीज या जापानीज. तो इस तरह की आपस में ट्रांजैक्शन होती है. व्हेन यू हैव मोर देन 2 इट बिकम्स अ मल्टीलेटरल नेटिंग. ये इस तरीके से ये उन्होंने बताया है कि किस तरह पे की जा रहा है. जो मैंने आपको अमाउंट बताई थी, ये नेट रिसीट्स हैं कि कोरिया, फ्रांस और स्पेन, इटली, टोटल कितनी रिसीट्स हैं? 12. और नेट रिसीट्स कितनी हुई आपकी? 3 की. ये नेगेटिव में पे किया जा रहा है. जापानीज की क्या थी? 4. ये आप ये पेइंग सब्सिडरीज है, और ये आपके पास रिसीविंग है. इनको पे किया जा रहा है. 4, 2, इटली 3, 9. नेट कितना आ रहा है आपके पास? 2. आप पे कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं. देन जापानीज 5 पे किया जा रहा है जर्मनी को, फ्रांस को 3, और टोटल रिसीट्स कितनी है? 9. अब ये पेमेंट और ये रिसीट डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास? कैलकुलेट कर लें. ये आपके पास नेट रिसीट्स इतनी आ रही हैं. सो दीज आर द टोटल रिसीट्स. शुड आई डिफरेंशिएट लाइक दिस? अब इसका डिफरेंस चेक कर लें आप.
سو اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ آپ اب دیکھیں کہ لیٹس کمنگ ٹوورڈز دا فائنل ریزلٹس کس طرح کیے جاتے ہیں کہ آپ کے پیئنگ سبسڈری جرمنی اور ریسیٹس کتنی ہے آپ کی 12. اب 15 پے کیا جا رہا ہے سبسڈریز کو اور ریسیٹس کتنی ہو رہی ہیں 12, تو ڈفرنس کتنا آ رہا ہے 3 کا, یہ آپ نے 3 یہاں پہ مینشن کر دیا. اب نیٹ ریسیٹس ہیں, پیمنٹ ہو سکتی ہے یہ والی. اب کیونکہ آپ کے پاس پیمنٹس زیادہ ہیں اور ریسیٹس کورین کی کم ہے, تو اب پیمنٹ نیٹ کتنی کی جا رہی ہے 3 کی. سو فرانس کے لیے پیمنٹس کتنی ہے 11 اور اس کی ریسیٹس کتنی ہے چائنیز کمپنی کی 9, تو ڈفرنس کتنا آ رہا ہے 2 کا. یعنی اب آپ کی پیمنٹس زیادہ ہیں اور ریسیٹس کم ہے, تو نیٹ ریزلٹس -2 میں آ جائے گا. اگین اسپین پے کتنا کیا جا رہا ہے 8 اور اس کی ریسیٹس کتنی ہے جاپنیز فرمز کی, جاپنیز سبسڈریز کی, وہ ہے 9, تو اب آپ کے پاس پازیٹیو کتنا آ رہا ہے 1. اٹلی کی ٹوٹل کتنی ہے جو پے کرنا ہے اٹلی 9 اور اس کی ریسیٹس کتنی ہے تائیوانیز کے لیے 13, تو ڈفرنس کتنا آ رہا ہے. اب تائیوانیز جو ہے وہ بیسیکلی ریسیو کتنا کر رہی ہیں 4 سبسڈریز بائی میکنگ ٹرانزیکشن ود دا ادر سبسڈریز, تو یہ آپ کے نیٹ ریزلٹس ہیں. آپ دیکھیں کہ کورین کی ٹوٹل ریسیٹس کتنی ہے 12, چائنیز کی کتنی ہے 9, جاپنیز کی کتنی ہے 9 اور تائیوانیز کی کتنی ہے 13, اور آپ کے پیئنگ سبسڈریز کس کس کنٹریز میں جرمنی میں. اب یہ دیکھیں کہ یہ پیمنٹ اتنی کرنی ہے اور ریسیو کتنی کر رہی ہے اس نے 12, تو ڈفرنس کتنا آ رہا ہے 3. تو یہ اس طرح آپ کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ملٹی لیٹرل نیٹنگ کی. ملٹی لیٹرل نیٹنگ میں اب یہ آپ کے پاس اس طرح بتا دیا انہوں نے کہ کس طرح کیا تھا کہ چائنیز سبسڈریز نے 1 ملین کس کو دینا ہے نیٹ تائیوانیز کو, اور جاپنیز نے 1 ملین کس کو دینا ہے جاپنیز کو. یہ نیٹ ریزلٹس ہیں. آپ اگر پچھلی سلائیڈ پہ دیکھیں تو اتنا ہی بنتا تھا 1 اور 1. ٹوٹل کتنا پے کر رہا ہے چائنیز, اب کتنی پے کر رہی ہیں 2, 1 ملین دس ون اینڈ 1 ملین دس, تو ٹوٹل دے آر پیئنگ 2 ملین. اس کے بعد کورین 3 ملین پے کر رہا ہے, کس کو پے کر رہا ہے تائیوانیز کو, تو اسی طرح ہی تھا نا. آپ اگر دیکھیں تو 3 ملین یہ کورین پے کر رہا ہے. سو دس از آل اباؤٹ فار our this topic, financial management in the international business. We discussed our topic in basically three lectures. 3 لیکچرز میں ہم نے اس کو سارے کو کوشش کی ہے کہ کنکلوڈ کر دیں. کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے, وی ہیو سین in 3 different lectures. Let me give you an overview about this lecture, this overall topic. We discussed basically from the financial management in the international business. ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس کو دیکھا ہے, پچھلے 2 لیکچرز میں بھی اس کو دیکھا تھا کہ اس کو اوور ویو کیا تھا. We discussed about the international investment decisions, financing decisions and money management decisions. یہ 3 بیسیکلی ڈیسیژنز ہم نے دیکھے ہیں کہ کوئی بھی انٹرنیشنل بزنس کے لیے جاتا ہے تو ان کو یہ 3 ڈیسیژنز کرنے پڑتے ہیں. انویسٹمنٹ کا کہ ایلوکیشن آف فنڈس, what are the basically sources of funds, that is financing decisions, and how you will manage your money, so that would be your 3rd decision. So we have gone through in the 3rd component money management decisions about the minimizing cash balances, reducing transaction cost کیسے کرنی ہے, then the tax objectives, اور اس کی کافی ڈیٹیل ہم نے دیکھی تھی. then moving money across borders جو ہم نے اس لیکچر میں اسٹارٹ کیا تھا, attaining efficiencies and reducing taxes کس طریقے سے کیے جاتے ہیں. we have seen dividend remittances, اس میں دیکھیں ہم نے royalty payments and fees دیکھی ہے, transfer prices دیکھی ہیں, fronting loans دیکھیں, and finally we have gone through the techniques for global money management. اس میں فردر ہم نے 2 ٹاپک پڑھے تھے کہ ملٹی لیٹرل نیٹنگ تھا اور سینٹرل ڈپازٹریز تھا. سو دس واز آل اباؤٹ فار دس ٹاپک, دیٹ فائنینشیل مینجمنٹ ان دا انٹرنیشنل بزنس. Inshallah in the next lecture we would come up with a different topic, new topic. So I hope, I expect even from you کہ آپ کو یہ جو 3 لیکچرز میں نے دیے ہیں فائنینشیل مینجمنٹ ان دا انٹرنیشنل بزنس, اس میں کافی ایکسٹینسولی میں نے ایکسپلین کیا ہے, کافی کوشش کیا کہ اس کو ڈسکس کروں تاکہ آپ کو میمورائز ہو جائے اچھے طریقے سے, بیکاز دیز آر ناٹ ڈیفیکلٹ تھنگس. یہ بڑی آسان سی چیزیں تھیں,
ایکسپلین میں نے ایکسٹینسولی کیا تاکہ آپ ان کا لنک کریٹ کریں کہ کس طریقے سے آپ کے پاس ڈفرنٹ میتھڈالوجیز ہوتی ہیں, ٹیکنیکس ہوتی ہیں ٹیکس سے بچنے کے لیے, ٹیکس کس طرح کمپنیز بچاتی ہیں, اور جو فنڈز کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس کے کون کون سے میتھڈز ہوتے ہیں, پھر گلوبل منی مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے. سو دیٹ واز آل اباؤٹ فار ٹوڈیز لیکچر. انشاءاللہ وی ول کم اپ ود اے نیو ٹاپک. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.